बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वैसे ही ओवरऑल काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, और कुछ मुश्किलात इन्होंने खुद सेल्फ क्रिएटेड मुश्किलात हैं इनकी। लीडरशिप एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। मतलब पहले तो चले और एक पेज डिस्कस होता था, यहाँ पर लीडरशिप हमें पार्टी की एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। एक धड़ा एक बात करता है, दूसरा धड़ा दूसरी बात करता है। ऐसे में इंतखाबात किस तरीके से होंगे जब हर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन लेकर बैठा हुआ है, हर एक शख्स दूसरे के ऊपर डाउट कर रहा है? तो इस शक के माहौल में किस तरीके से पार्टी इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर सकेगी? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर यह कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी लाइन क्लियर कर देगी कि वो एस्टैब्लिशमेंट प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने जा रही है या वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करेगी? इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर जो गौहर खान साहब है, बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो एक लाइन दे रहे हैं, वो सबके साथ मुफाहमत की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो द इकोनॉमिस्ट के अंदर कॉलम लिखा, उसके अंदर वो फिर एक मरतबा एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की बातें कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? उस कंफ्यूजन को प्रोग्राम में दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिर बल्ले का इंतखाबी निशान एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ से छिन चुका है, वो वापस मिलता है फिर तो ठीक है, नहीं मिलता तो प्लान बी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर सरदार लतीफ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि मैं सरदार कह के मुखातिब करूं, और दूसरा एतराज क्या था सर इस चीज के ऊपर बुनियादी तौर पर? कुछ भी नहीं, क्या एतराज था? वैसे तो अगर तफन्नुन तबा के लिए हो, यानी लाइटर साइड पे हो, तब तो ठीक है। अगर संजीदगी से है तो मैं तो अपने विरासत को तर्क करने को तैयार नहीं हूँ। ना ही कोई आइन और कानून किसी को इजाज़त देता है। देखिए, वो सरदारी निज़ाम या जागीरदारी निज़ाम का ख़त्म होना, या जिस तरह प्रिंसली स्टेट्स ख़त्म हुई थी और उनकी मराहत ख़त्म हुई थी, तो वो मैं कौन सी मराहत ले रहा हूँ इसमें से, सरकारी ख़जाने में से? इसलिए नाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने कभी किसी से पूछा है कि आपका नाम काजी फाइज ईसा क्यों है, और आपको काजी क्यों लिखते हैं, फिर फाइज ईसा ही सिर्फ लिखें? तो देखें, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इस मनसब पे बैठे हुए ज़ेब देता था कि जो काजी उल कज़ाक हैं, यानी पैटर फेमिलियस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये वो ऐसी बात करते। मेरे ख्याल में उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में, लेकिन आप लोगों ने तो इतना संजीदगी से, सारे मीडिया ने और सोशल मीडिया ने उसको इस तरह से उछाला है कि फिर हमें भी कहना पड़ रहा है। माजरत के साथ मैं कभी ना कहता ये बात कि जी सीनियर प्यूनी जज के नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है और फलां के नाम के साथ उनका लकब लगा हुआ है या निस्बत क्यों है। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला ने हाईजैक कर लिया है, और वकला के भी आगे अब धड़े हैं। कोई एक बात करता है, दूसरा धड़ा दूसरी बात करता है। आलम यह है कि पार्टी ने कहा है, ऑफिशियली अब ये स्टेटमेंट दे दी है कि जी अगर कोई शख्स बात कर रहा है तो वो उसकी जाती राय होगी, पार्टी का ऑफिशियल ओपिनियन क्या होगा वो कौन देगा? यहां पर भी अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है पब्लिक के लिए। तो सर, ऐसे माहौल में जब ऑलरेडी आप लोग मुश्किलात में हैं, हर कोई शख्स पार्टी में दूसरे शख्स पर शक कर रहा है, डाउट कर रहा है, तो एक्चुअली सर चल क्या रहा है फिर पार्टी के अंदर? नहीं, पीटीआई तो सिर्फ एक ही है, इमरान खान ही चेयरमैन है, इमरान खान ही पीटीआई है, और पीटीआई ही इमरान खान है। देखें, इस वक्त जो अवाम है वो इमरान खान के, उनकी दिलों की धड़कन है, और इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम फैसले जो मर्जी करें, इमरान खान ही की अप्रूवल से फाइनली होंगे। लिस्ट भी कैंडिडेट्स की जो है उन्हीं की अप्रूवल होगी, अगरचे ये तंजीमी लिहाज से नीचे से आएंगे। जाहिर है ज़िले के और बाकी जितने भी मुल्क की दूर दराज इलाकों से हैं, तो वो खान साहब ही उसकी अप्रूवल देंगे, और इसमें कोई तजाद नहीं है। अलबत्ता ये कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए बन रहा है क्योंकि रोज़ की माशाअल्लाह एक नई जो है यलगार होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इतनी खाइफ है ये जो केयर टेकर हुकूमत है, और ये जो चेयर टेकर हुकूमत है, सॉरी तो नहीं रही ना, अब ये तसलसल है पीडीएम का। और ये आइन के चूंकि मावरा बैठे हुए हैं, आइनी मुद्दत 90 दिन इनकी दोनों की, मरकज़ की भी और सूबों की भी ख़त्म हो चुकी है, तो ये गासिब हैं।
غاصبانہ طور پر قبضہ کر رکھا ہے، اس لیے ایک ہی جماعت دوسری رہ جاتی ہے پی ٹی آئی، جس کو آن سلاٹ کرتے ہیں اور اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دکھایا جائے کہ یہ انتشار کا شکار ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں انتشار کا شکار کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت سر اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو بڑے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، مختلف جگہوں پر وہ کنونشنز پارٹی کے کروا رہے ہیں، انہوں نے فاضل چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کیا بات کی، پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کمنٹس ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہیں کہ فاضل چیف جسٹس آف پاکستان کا پی ٹی آئی کے وکلاء کے ساتھ اور مقدمات میں ان کے جو کمنٹس ہیں وہ صحت مند نہیں ہے، انصاف کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وکلاء کے ساتھ توہین آمیز رویہ برتا جا رہا ہے، ببانگ دہل کہ ٹھگارک ٹم میں ہم عدم اعتماد ان پہ ظاہر کر رہے ہیں۔ سر اب بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی سن لیں کہ انہوں نے اس کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عدم اعتماد ہے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب پہ، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈلی ایسی سٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں چاہیے۔ سر بیرسٹر گوہر خان صاحب کو اور شیر افضل مروت صاحب کو آپ نے سنا، اب وہ دونوں ایک بات نہیں کر رہے اور یہ کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے، اور بھی ملٹیپل ایسے موقع ہیں جن میں مختلف باتیں لیڈرشپ کی طرف سے کی گئی ہیں، تو مطلب ان دونوں کے درمیان میں اسپیسیفکلی شیر افضل مروت صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کے درمیان میں کیا چل رہا ہے سر؟ ارے بابا کوئی معاملات نہیں ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ دیکھیں اب میری تہذیب یا میرا ایک جو ہے کہ میں کبھی کسی سے غصے میں بات نہیں کرتا، کبھی کسی کی تند و تیز تنقید پر میں نے کبھی ریئیکشن نہیں دکھایا ہے، بلکہ میں ہنس کے اس کو جو ہے پیار سے اور اس کو جو ہے دلیل سے کوشش کرتا ہوں قائل کرنے کی۔ دوسرا جو ہے اس کی ذرا کم اس میں وہ ہے اپنا برداشت کا، تو وہ ذرا تھوڑا سا برہمی کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہ انداز کا فرق ہے۔ دیکھیں مجھے بھی شاید چیف جسٹس صاحب نے 12واں صفحہ جو ہے 50 دفعہ اصرار کے بعد پڑھنے کی اجازت دی تھی، جو الیکشن کمشنر پنجاب کا جو مراسلہ تھا جو انہوں نے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو لکھا تھا، مجھے بھی میں نے کہا جی مجھے سنیے تو صحیح، لیکن وہ اگر دوسری طرف کہوں تو میں کہوں گا جی دیکھیں بولنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ ایک انداز ہے نا کہنے کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اختلاف ہو گیا ہے۔ البتہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا جب مسئلہ ہو تو بہت ایک حساس قسم کی سبجیکٹ ہوتا ہے، ہم ہمیشہ تکریم اور تعظیم کے اور ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ کہی جائے جو عدلیہ کی کوئی اس کے منافی اور وقار کے متصادم یا منافی ہو۔ تو ان کا جو ہے ظاہر ہے کہ بیرسٹر گوہر کی چونکہ فریکوینٹ اپیئرنس ہے تو انہوں نے اپنے حلیمی کے انداز میں کہا، اور مروت صاحب ذرا آپ کو پتہ ہی ہے جذباتی ہے، تو انہوں نے اس طرح کہہ دیا۔ دیکھیں جب ہم نے عدلیہ ہی سے جا کے ریلیف لینی ہے، ہمیں انہی سے توقع ہے کہ ہم جو ہے وہ قوم کو اور ملک اذیت اور سے جو ہے وہ نجات دلائیں گے، تو پھر ہم کیسے ان کو جو ہے انہی کے پاس تو ہم نے جانا ہے، انہی کے پاس جانا ہے سر، اور کوئی رستہ بھی نہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ سر یہ بتائیے گا کہ بلے کا انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھن چکا ہے، اب کیا پلان بی پلان سی کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ خاطر جمع رکھو بلہ ہی ہمیں ملے گا، یہ تنگ کر کے ملے، ہمیں چکر دے کے ملے، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ذرا وہ کھینچا تانی سے ملے گا بلہ کو دیکھیں آپ اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک پارٹی کو ڈس بینڈ کر رہے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لینے سے مانے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 25 کروڑ عوام کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں، ووٹ کے حق سے، اور ان کو جو ہے چوائس کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور چونکہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جو ہے خواندگی کی شرح 50% سے کم ہے، تو وہ نشان پر جو ہے ووٹر اپنا اظہار رائے کرتا ہے، جس سے ریاست وجود میں آتی۔ اب مغربی ملکوں میں تو نام لکھا ہوتا ہے، وہاں تو کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ خواندگی کی شرح ان کی جو ہے تقریباً 90% سے زیادہ ہے، بلکہ 99%۔
تو اس لیے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، پاکستان کا یہ بلے کا نشان یا کوئی بھی نشان کسی شیر کا لے لے یا تیر کا لے لے، وہ اس کا مطلب ہے آپ اس پارٹی کو بین کر رہے ہیں۔ سر آپ کے اس یقین کے پیچھے کیا راز ہے کہ بلے کا انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گا؟ دیکھیں بالکل بلا ملے گا، اور اگر آپ نے بی اور سی پلانز پوچھے ہیں یہ بلا ہی ملے گا، یہ آپ خاطر جمع رکھیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے یہ ہوا تو ہمارے پاس بی پلان ہے، اور آپ کو ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ قبل از وقت ہوگا، اس لیے کہ میں تو یہ قوم کو خوشی دلانا چاہتا ہوں، عوام کو جو ہے ایک امید دلانا چاہتا ہوں کہ وہ بے امید اور بے آس نہ ہوں کہ محبوب ان کا سمبل نہیں ہوگا، نشان نہیں ہوگا۔ یقیناً الیکٹورل جو بیلٹ پیپر ہے اس پر ان کا محبوب نشان بلہ یقیناً ہوگا، اس لیے کہ سال 9 میں کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، تو میں کیوں کر بتاؤں کہ نہیں ہوگا بلہ۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، کل سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی انتخابات کو مؤخر کرنے کے حوالے سے، بلوچستان عوامی پارٹی کے دلاور خان صاحب نے وہ قرارداد پیش کی، سنجرانی صاحب نے ان کو ٹیبل کرنے کی اجازت دی، پھر وہ قرارداد کثرت رائے سے منظور بھی ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی انڈیویجولز ایکٹ ہے یا دیر از سم ون ایلس ہو وانٹس ٹو ڈیلے ان دی الیکشنز؟ دیکھیں 14 بندوں نے بیٹھ کر 25 کروڑ عوام کا فیصلہ کر دیا بیٹھ کے، اب یہ کوئی پوچھے کہ بھائی کورم پورا نہیں ہے، یہ آپ کو کس نے حکم نامہ جاری کیا، کس نے ہدایت دی کہ آپ اس ایسی قرارداد، اور یہ قرارداد یہ آئین سے بغاوت کے مترادف ہے، کیونکہ آئین میں 90 دن ہوا، پھر سپریم کورٹ کی تضحیق اور توہین کے مترادف ہے، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہوگا، اور یہ پتھر پر لکیر ہے۔ اور جس وکیل نے پٹیشن کی تھی، جس جج صاحب نے یہ آرڈر کیا تھا، چونکہ انہوں نے مانگے تھے جوڈیشل آفیسرز جو ہے ریٹرننگ آفیسرز بنائے جائیں، اس وکیل کو توہین عدالت کا سپریم کورٹ نے نوٹس دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی قیمت پر جو ہے اس الیکٹورل پروسیس میں کوئی تاخیری حربہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سر عدالتیں تو چلیں، عدالتوں میں تو توہین عدالت کے نوٹس ہو گئے، لیکن یہ سینٹ ہے اور اس کی آئینی اور قانونی حیثیت سر کیا ہوگی؟ اور محترم چیف جسٹس صاحب تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ بہت یقین رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں پاس ہونے والی قراردادیں اور بلز عدالتیں سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی، تو آپ کے خیال میں اب اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے، دیکھیں کیسے آپ آئین کی تضحیق کر سکتے ہیں کہ 90 دن سے متجاوز جائیں، چلیں وہ ہو گیا جو ہو گیا، لیکن سپریم کورٹ کا پھر کیٹیگوریکل فیصلہ، ایک نہیں دوسری دفعہ انہوں نے ایمفیسائز کر کے کہا کہ کوئی تاخیری حربہ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا، 8 فروری کو ہر قیمت پر الیکشن ہوگا۔ اور اس کے بعد تو آرٹیکل 190 بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر ادارہ تابع ہوگا اور پابند ہوگا اس کے فیصلے ماننے کا، سو اس لیے سینٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہ تابع ہے سپریم کورٹ کے۔ اس فرضی توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے وہ بالکل سپریم کورٹ اس کا مواخذہ لے سکتی ہے۔ اچھا ویسے اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قانونی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو 8 فروری کا الیکشن ملتوی ہونے جا رہا ہے، نہ اس کا کوئی بھی الیکٹورل پروسیس اثر، ذرا برابر اثر نہیں ہے۔ اچھا سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی لائن کب ڈیفائن کرے گی کہ اس نے پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنی ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس لے کر چلے گی؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر خان صاحب تو کلیئرلی کہہ چکی ہیں کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خراب نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب دی اکانومسٹ میں خان صاحب ایک کالم لکھتے ہیں جس میں ایک مرتبہ پھر وہ سارا ملبہ اپنی حکومت والا وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہیں، تو سر یہ تضاد کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ فوج بھی ہماری ہے، فوج ہمارا جو ہے وہ تابع ہے، ریاست کے تابع ہے، ریاست سے محاورہ نہیں ہے، اور ریاست ہے عوام جو اپنے نمائندوں کے ذریعے، آرٹیکل 7 میں اس کی تعریف ہے، آرٹیکل 5 میں وفاداری ریاست یعنی عوام کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، ہر ایک کا فرض ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو، اور تابعداری آئین کے ساتھ ہے
کسی اور ادارے کے ساتھ نہیں ہے. سو اس لیے آئین کے دائرہ حدود و قیود متعین شدہ ہیں آئین میں, اس کے مطابق سبھی کو اختیار ہے, جتنا اختیار ہر ایک کو ہے, ہر ادارے کو, افواج پاکستان ہو یا کوئی ایگزیکٹو ہو, مقننہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرے. ادارے کو خدا را باہر رکھیے گا. جب آپ ضیاء الحق کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو آپ ادارے کو نہیں کرتے. ادارہ تو ہمارا فخر ہے, جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ اس وقت جو ہے پاکستان کی فوج جو ہے ماشاءاللہ یہ ایک کندن بنی ہوئی. لیکن اگر ہم مشرف پہ اعتراض کرتے ہیں یا مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی ہائی ٹریزن میں, آئین سے وہ کھلواڑ کرنے میں, تو ہم نے ادارے کو ایسا نہ کیجیے گا. کسی انڈیویجول پر کرتے ہیں باجوہ صاحب پر, تو وہ خدا را اسٹیبلشمنٹ یا ادارے پہ مت کریں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ کھوسا صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.